हालेलुया जी, जय मसीह की। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर काज़म जदून, फाउंडर एंड चेयरमैन अल्फ़ा ओमेगा पाकिस्तान, और मैं इस वक्त लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। और रोज़ाना मैं यहाँ पर होता हूँ और इसी टाइम पे मैं आपके साथ लाइव हुआ करूँगा। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी मकबूल भाई, क्या हाल है आपके? क्या हुआ? क्या महसूस कर रहे हेलो। मेरी आप तमाम जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ये होगा कि आपके पास वीडियो हर वक्त बिना सर्च के आपके पास पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत खुदावन जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़, ढाल और सिपर लेकर मेरी हुकूमत के लिए खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से क्या है, मैं तेरी निजात हूँ। जो मेरी जान के आहन है वो शर्मिंदा और रुसवा हो। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पछता और परेशान हो। वो ऐसे हो जाए जैसे हवा के आगे भूसा और खुदामुद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी आँख धेरी और फिसलनी हो जाए और खुदामुद का फरिश्ता उनको रगेड़ता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और नाहक मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा है। उस पर नागहान तबाही आ पड़े और जिस जलाल को उसने बिछाया है उसने आप ही फंसे और उसकी हलाकत में गिरफ्तार हो। क्योंकि मेरी जान खुदावत में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियाँ कहेंगी, है खुदावंत तू उसका कौन है जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे बराबर है, और मस्कीनों मोहताज को गारत से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, तार तोड़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कि अपनी माँ के लिए मातम करता हूँ। पर जब मैं निगरानी लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम न था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बात ना आई। सियासतों के बदतमीज मस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांव पीसे। है खुदावंद तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गारतगरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूँगा। जो नाहक मेरे दुश्मन है मुझ पर शादियाना न बुझें, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मक जनी न करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते।
बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुंह खड़ा और कहा, आ हा, हमने अपनी आंख से देख लिया है। खुदावंद तूने खुद ये देखा है, खामोश न रह। अब खुदावंद मुझसे दूर न रह, उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए ऐ मेरे खुदावंद अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी तारीफ कर। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना न बुझाने दे और अपने दिल में ये ना कहने पाए, आहा हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा और परेशान हैं। जो मेरे मुकाबला में तकब्बुर करते हैं वो शर्मिंदगी और बीमारी से मुलव्वस हैं। जो मेरे सच्चे मामला की तारीफ करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये कहें कि खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबालमंदी में है। तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं घटता जाऊँ कि बढ़ता जाए तेरा पासू, मैं घटता जाऊँ कि बढ़ता जाए तेरा पासू। हालेलुया। मैं घटता जाऊँ कि बढ़ता जाए तेरा पासू। जिंदा खुदाऊँ, मैं अपने आप को इस बेटे को महसूस करता हूँ और हर तरह की ताकतों से मुकाबला करने के लिए तेरी मदद के साथ, तेरी सहायता के साथ मैं तैयार हूँ। तमाम विदेशी कुव्वतों को ललकारने के लिए तेरे पासों की मदद से मैं तैयार हूँ। तो जिंदा खुदाऊँ, मैं तेरे बेटे मकबूल को सके बाल से लेकर पाँव के तल देता हूँ। मुकम्मल तौर पर तेरे पासों की सहूलियत में देता हूँ। हर किस्म की विदेशी तासीरों को, हर किस्म के ताबीज़ धागे के असरात को, हर किस्म के जादू टोने के असरात को तेरे पासों की आग से जलाकर भस्म कर देता हूँ। तेरे पासों की आग से जलाकर भस्म कर देता हूँ। तेरे पासों की आग से जलाकर भस्म कर देता हूँ। तेरे पासों की आग से जलाकर भस्म कर देता हूँ। हर तरह की इब्लीसी कुव्वतें, हर तरह की इब्लीसी तासीरें, हर तरह की ताबीज़ धागे के असरात, हर तरह के जादू टोने के असरात तेरे पासों की आग से जलकर भस्म हो गए। पासों की आग 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 आग। जिंदा खुदावंद, तमाम इब्लीसी तासीरें जो तेरे नाम का मजाक उड़ाने की जुर्रत करती हैं, तेरे नाम के तंज के नश्तर चलाती हैं और जिंदा खुदावंद तेरे आगे ठहरने की जुर्रत करती हैं, ये तमाम तासीरें जो तेरे लोगों के बदलों को तंग करती हैं, जिस्मों में समाकर उनको अजियत देती हैं, दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं, तेरे पापों की आग से जल करती हैं। जिंदा खुदावंद, तू जो लश्करों का खुदा है, तू जो नामुमकिनात का खुदा है, जिसके सामने कोई इब्लीसी कुव्वत ठहर नहीं सकती है, जिसके सामने किसी किस्म की इब्लीसी कुव्वतें अपने गुस्से का, घमंड का, हसद का, जिद का इजहार नहीं कर सकती। तो कुदरत वाला खुदावंद है, जिंदा खुदावंद, जो हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतों पर, इब्लीसी इख्तियार पर जिंदा खुदावंद अपना इख्तियार रखता है, जो हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतों को अपने पाँव के नीचे रोन चुका है। तो जिंदा खुदावंद, अब ये इब्लीसी कुव्वतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये इब्लीसी कुव्वतें सिर्फ तेरे लोगों को डरा सकती हैं, खौफ में मुब्तला कर सकती हैं, लेकिन जिंदा खुदावंद, तू कादिर मुतलक खुदा है। तू हर तरह की इब्लीसी कुव्वतों पर फतह हासिल करने वाला खुदा है। और तेरा शुक्र हो जिंदा खुदावंद कि हम तेरी पैरवी करते हैं और तुझी से अपनी मददें, फरियादें, इल्तिजाएं करते हैं और तुझी से अपनी दुआओं को मुकम्मल तौर पर पूरा होता हुआ देखते हैं। जिंदा खुदावंद, हम किसी बुत के सामने सजदा रेज़ नहीं है, हम किसी बुत के सामने अपनी मददें, फरियादें और इल्तिजाएं पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिंदा खुदावंद हम मुकम्मल तौर पर
تیرے پاک روح کی مدد سے ان ابلیسی قوتوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، ان جادوگروں کے اثرات اور زندہ خداوند ہر طرح کی تعویذ جادو کے اثرات کو تیرے پاک روح کی آگ سے جلا کر ختم کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ زندہ خداوند میں تیرے بیٹے مقبول کو اس وقت تیرے سندر قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ زندہ خداوند سے جس طرح کے بھی اثرات ہیں تو اپنے بیٹے کی تکلیف کو جانتا ہے، اپنے بیٹے کے درد کو جانتا ہے، اور جس اذیت سے اس وقت تیرا بیٹا گزر رہا ہے زندہ خداوند تو ہم سے بہتر جاننے والا خدا ہے۔ زندہ خداوند تو اپنے لوگوں کو کبھی ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ تو توبہ تک نوبت پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ تو زندہ خداوند میں تیرے بیٹے مقبول کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مکمل طور پر تیرے پاکوں کی تحریر میں دیتا ہوں، تیرے پاکوں کی تحریر میں دیتا ہوں۔ تیرا پاکوں زندہ خداوند سے مکمل طور پر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مکمل طور پر ابلیسی قوتوں سے، تعویذ داغی کے اثرات سے، جادو ٹونے کے اثرات سے مکمل رہائی، مکمل رہائی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پاکوں کی آگ، پاکوں کی آگ، آگ 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 آگ، پاکوں کی آگ تمام درد، تکلیف اور زندہ خداوند جتنی بھی پوری کمر میں جو درد ہوتا ہے زندہ خداوند تمام اسپرٹ تیرے پاکوں کی آگ سے جلد یہ گولی کی طرح سا درد بھاگتا ہے زندہ خداوند تیرے پاکوں کی آگ سے ریموو ہو جائے۔ تیرا پاکوں زندہ خداوند ہر طرح کے درد سے پاک کرے، تیرا بیٹا رہائی پائے، آزادی پائے، تیرے نام کو دھنیواد کرنے والا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے ٹچ 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 ٹچ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زندہ خداوند تو اپنے لوگوں کی تکلیف کو دیکھتا ہے، تو اپنے لوگوں کی تکلیفوں پر نظر کرتا ہے۔ زندہ خداوند تو ہماری دعاؤں کا سننے والا خدا ہے، اور ہماری دعاؤں پر ہر وقت تیرے کان لگے رہتے ہیں، تیری آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا رہتا ہے، فوراً ان کا جواب دیتا رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ زندہ خداوند اپنے بیٹی کی تکلیف کا ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا درد، ہر طرح کی تکلیف تیرے یسوع نام سے ریموو ہو جائے۔ تیرے یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تیرا یسوع نام جو قدرت والا نام ہے، تیرا یسوع نام جو سب الہوں پر شاہ عظیم ہے، تیرا یسوع نام جو زندہ خداوند ہر طرح کی ابلیسی قوتوں پر قادر ہے۔ زندہ خداوند تمام ابلیسی قوتوں کو جلا کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تمام ابلیسی تاثیروں کو، درد کی اسپرٹ کو، پریشانی کی اسپرٹ کو، غرور، گمان، حسد کی اسپرٹ کو جلا کر ختم کرے۔ تیرا بیٹا رہائی پائے، نجات پائے، تیرے نام کو دھنیواد کہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دفتر گیا ہوں ابھی تو اپنی کری دعا سے پہلے سال میں وہی دس رہا، میں گھر بھی آیا کہ نیندر آ رہی ہے۔ ہاللیلویا جی، ہاللیلویا۔ چلیں روز میں میرے بکار بھائی لوگ آئیں گے ابھی،
ابھی بھی وقت میں پڑھا گیا ادھر وقت میں روز بھی میں سوال 1 یا 1.5 روٹی کھائی تھی اس کے بعد صبح سے اب تک ہاں صبح ایک کھائی تھی پھر دوپہر کو بھوک نہیں لگ رہی تھی میں نے کہا چلو زبردستی کھا لیں گے پھر وہی مسئلہ بن گیا کبھی ادھر سے کچھ ادھر کا کبھی ادھر سے دعا کرتے میں کہہ رہا ہوں صبح بھی نہیں دعا کی جیسے کچھ چیز رکاوٹ میں ڈال دیتی صبح بھی 6 بجے ان چیزوں کا اصل میں مقصد ہی یہی ہوتا ہے دعا کرتے یہ چیزیں میری ایسے پکڑی نہیں سر اور ابھی تو ایسی ابھی تو ہاں جیسے بھی چیز نہیں اندر دعا کرنا جیسے کہ دانا سا چلتا ہے وہ کھیلنے سے کچھ چیز نکلتی ہے رولوں سا بنتی ہے نیتا بھی بدل لیتی ہے دعا کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ رہے تو تمہیں بتا دیں گے تاکہ پھر دعا کرے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے جیسے بھی چیز رکاوٹ نہیں کر دیتی وہ بن جاتی بیسک مقصد ان کا دعا سے روکنا ہوتا ہے تو دعا کا موڑ نہ بنتا ہے تو ایک ہی رکھو میں پوچھتا ہوں تو بھائی جان کر میں ڈیلی دعا کرنے کا بندہ جن کو میں نماز میں کرنا 3 بجے کا اس کے ساتھ کیا کرے دعا ان چیزوں کو بس ڈر نہیں ہوتے تو میں عمران بڑی مہربانی ہے میری مطلب کہ میرے پیچھے بیٹھ بھی کرتا ہے بالکل آپ کو ہم نے اپنی لسٹ میں سنایا میں جھوٹ مارا کرنا تو جب دعا ہوتی رہتی نا محسوس ہوتا مطلب جب گڈی پکا لانا چھڑ دیے نا اس کے ٹائم ہی ادھر کر لیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری دعا وہ صرف ڈھال ہے وہ ایک پاس تلوار کھڑی ہوتی ہے ایک پاس ڈھال کھڑی ہوتی ہے تو اسی یہاں کر کے چاہتے بھی پیچھے ہی جاؤ پھر چیز چیک کر ہوں بھی میں کھانا کھاتا نا دل نہیں کھا میں زبردستی کھا کے نا اس سے سو سے دیکھ گیا گھر دے کی گل ہے یہ ٹھیک ہے میں دشمن تو ٹھیک کوئی نہ کہ میں کی پریشان کرا میں اٹھیا بچی بیٹی پپا جی میں وہ نا کلفیاں بڑے دن میں اچھا وہ کلفیاں نے آج دیکھے میں ٹائم ویکھوں نہ ٹائم نہ کہ یہ 7 بجے جانا اور میں تو 5 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہوں سب کچھ پہلے دور ہے ان کا جس کے بعد چل رہا ہے میرے پیچھے نا میں نے کل بھی آپ کے پاس نا اپنے بندے کا شہر میں بات کر رہے اور میں پتہ نہیں کیا بات کی جہاں میرے پیچھے پیڑ پڑی ہوئی ہے نہیں وہ عمران بھائی نے بھی کچھ کہا تھا کہ علاج کرتے ہیں ان کا بھی تو آپ نے کہا شاید مذاق نہیں مذاق تو نہیں سمجھا تھا لیکن یہ کہ بات ہے وہ صورت وہ میری وہ طرح طویل کے طویل دھاگے ہیں طویل دھاگے ہی ہوتے ہیں جو پیٹ میں اس طرح آزمائش ہوتی ہے بس کہ کتنی دیر تک صبر کرتا ہے انسان ایوب نبی کو 40 سال تک 40 سال ایک عرصہ ہوتا ہے میں اب 40 سال کا ہو گیا میں نے جب دعا کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں خدا باپ میں اس لائف نہیں کہ تو مجھے ازماؤ ہاں مجھے معاف لیکن کر خدا دو اوقات سے زیادہ آزمائش بھی نکالتا ذرا ہی بھی نکالتا ہے خدا نکلے وسائل بھی مہیا کرتا ہے ہر چیز کا نا بیوٹیفک وقت ہے
शमाउन साहब मुझे देख रहे हैं जी। शमाउन साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू टू। आप अपनी दुआया दरख्वास्तें रख सकते हैं, कमेंट्स में दे सकते हैं। हम उन दरख्वास्तों को ज़रूर जगह देंगे और खुदा के सामने पेश करेंगे सारी दरख्वास्तें। आपकी सारी बीमारियां खुदावंद के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बदरू गिरफ्तार हैं, आप किसी किस्म के प्रॉब्लम में हैं, रिश्ते की बंदिश है, तवीज़ धागे के असरात हैं, खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, हमारा खुदा लश्करों का खुदा है और हमारा खुदा हर तरह की इबलीसी कुव्वतों पर, हर तरह की इबलीसी तासीरों पर कादिर खुदा है। तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें खौफ खाने की स्पिरिट जो है ना उसको अपने पास से दूर करना है और हर तरह की स्पिरिट को अपने पास से दूर करना है ताकि खुदावंद की जो फतह है वो हमारे साथ साथ रहे और हर तरह की इबलीसी तासीरों पर हम खुदावंद में होते हुए फाते हैं। और जब तक हम खुदावंद में हैं कोई इबलीसी तासीर हमारे जिस्मों पर कब्ज़ा नहीं कर सकती हैं, हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इनका मकसद सिर्फ हमें दुआ से दूर करना होता है, हमारे ईमान को डामाडोल करना होता है और हमें हर वक्त खौफ और डर की कैफियत में मुब्तला रखना होता है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इन इब्लीसी तासीरों का कि ये हमारा पीछा करें। अपना इनका ख़ास मकसद होता है कि हमें किसी भी तरह से खुदा से दूर कर दें और दुआ की रूटीन हमारी ख़राब हो जाए। जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, दुआ की रूटीन ख़राब हो जाती है, तो इनका मकसद पूरा हो जाता है। लिहाजा हमें किसी भी तरह से इब्लीसी मकासद को पूरा नहीं होने देना है और अपने अंदर से डर और खौफ की स्पिरिट को ख़त्म कर देना है। जब तक हमारे अंदर डर और खौफ रहेगा तब तक इब्लीस हम पर हावी रहेगा। इब्लीस का कंट्रोल हमारे जिस्मों के ऊपर। सबसे पहले अपनी डर और खौफ की कैफियत को दूर करें और खुदा के दुश्मन इब्लीस को ललकार करते हैं, उसको ललकारें कि आपके पास दुआ का हथियार मौजूद है, आपके पास खुदा का रूह कुद्दस और उसकी मदद मौजूद है, आपके पास यीशु मसीह की हौसला अफजाई मौजूद है। इसलिए किसी भी तरह से इब्लीसी कुव्वतें आप पर गलबा हासिल नहीं कर सकती हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, लेकिन हम लोग इब्लीस से डर जाते हैं, इब्लीस का खौफ खा जाते हैं और उसको अपने ऊपर गलबा हासिल करने का मौका दे देते हैं, जिसकी वजह से इब्लीस हम पर कब्ज़ा जमा लेता है और हमें फिर दुआ का हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब हम दुआ का हथियार इस्तेमाल करते हैं तो फिर इब्लीस हमारा मुकाबला नहीं कर पाता है। नवीद शहजाद साहब मुझे देख रहे हैं। नवीद शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको, आपके ख़ानदान को, आपके अज़ीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हो और आपके वसीला से खुदावंद बहुत सी रूहों को जीतने का वसीला बने। हालेलुया। आप अपनी दुआओं की रिक्वेस्ट कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम जो है वो ज़रूर आपके लिए दुआएं करेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो,
قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر غور کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے بندے، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں، دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل چھوڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اپنے برگزیدوں کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا، انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر میںہ کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے تک کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خدا ہاللویا ہاللویا۔
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. میرے عزیزوں، ایک مرتبہ پھر میں بتاتا چلوں کہ آپ اپنی دعائیہ درخواستیں مجھے دے سکتے ہیں. اپنی دعائیہ درخواستوں کے ساتھ اپنی اپلیکیشن جو بھی خدا کی چاہتے ہیں آپ خدا سے کہ آپ کو حاصل ہو، وہ ضرور اپنے کمنٹس میں دیں تاکہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اس پرابلم کے لیے دعا کریں. آپ تاثیروں کے اثرات میں ہیں، بدرو گرفتہ ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کسی بھی طرح سے خدا کے سامنے اپنی منتیں فریادیں التجائے رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کمنٹس میں رکھیں اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور خدا کے سامنے اپنی منتوں کو فریادوں کو رکھیں گے. اور ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ہے کہ خداوند ہماری دعاؤں کا سننے والا خدا ہے. ہاللیلویا. خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے. اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں. ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے. ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے. اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے. اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا. سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا. تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے. پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا تو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا. انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا تو زمین پھٹی اور داتن کو نکل گئی اور ابھی نام کی جماعت کو کھا گئی اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا. انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا کیوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا. وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے. اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں. اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی. تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا اور بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے. کہ انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی. تب فنحاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا. انہوں نے اس کو مریبہ کے پیشے پر چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا. انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا
بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے یا ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے، اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرے۔ ہاللیلویا۔ زندہ پیارے رحیم جلیل القدر بزرگ ترا آسمانی خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ تو تعریف، تمجید اور حمد و ستائش کے لائق خدا ہے۔ تیرا شکر ہو زندگی کی نعمتوں، برکتوں، بخششوں، رحمتوں اور نوازشوں کے لیے جو تو گاہے بگاہے لمحہ بلمحہ طرح بطرح ہمیں عنایت کرتا ہے۔ میں اس کے لیے تیرا نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ زندہ خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں اس دا ہاؤس آف پریئر کے لیے جو زندہ خداوند تو نے ہمیں مہیا کیا ہے، تاکہ زندہ خداوند ہم تیری مسح شدہ جگہ پر تیرے مذبح پر آئیں اور اپنی منتیں، فریادیں، التجائیں تیرے سامنے پیش کر سکیں، اور اس ایمان کے ساتھ زندہ خداوند یہاں سے جائے کہ ہماری منتیں، فریادیں، التجائیں تیرے حضور میں پہنچ چکی ہیں اور تیری نظر کرم ہم پر ہو چکی ہے۔ تو زندہ خداوند، تیرا وعدہ ہے کہ اب سے جو دعا اس جگہ پر کی جائے گی اس پر میرے کان لگے رہیں گے اور میری آنکھیں کھلی رہیں گی۔ تو زندہ خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں، جو کچھ درخواستیں تیرے سامنے رکھتے ہیں، ان پر تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تیرے کان لگے ہوئے ہیں۔ زندہ خداوند، میں دا ہاؤس آف پریئر کے انچارج پاسٹر عمران بھٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے عزیز دوستوں رشتہ داروں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی پوری کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندہ خداوند، تو اپنے بندہ کو اپنے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر، اپنی کلیسیا کے علاوہ زندہ خداوند لاہور میں اور لاہور سے باہر اس کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کر، اس کو اور برکات سے نواز، اس کو اور قوت کا لباس دے، تاکہ زندہ خداوند وہ جسمانی طور، روحانی طور پر بھی تیری قوت میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے۔ زندہ خداوند، میں اپنے دوسرے ساتھی خادمین کے لیے دعا کرتا ہوں، پاسٹر برناباس کے لیے دعا کرتا ہوں، پاسٹر اعظم کے لیے، پاسٹر شمعون کے لیے، اور دوسرے خادمین جن کے ساتھ رفاقت رہتی ہے، اور وہ خادمین جن کے ساتھ ہماری رفاقت نہیں ہے لیکن وہ تیری رفاقت میں رہتے ہیں، تیری رفاقت میں بیٹھتے ہیں اور زندہ خداوند تیری خدمت کرتے ہیں، تیرے نام کا چرچا کرتے ہیں اور تیری خدمت شہروں شہروں اور ملکوں ملکوں کرتے ہیں۔ زندہ خداوند، ان تمام خادمین کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ میں ان تمام خادمین کو جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، جو سوشل میڈیا پر تیرے نام کا پرچار کرتے ہیں، زندہ خداوند ان کو بھی اپنی برکات سے مالا مال کر، ان کو اپنے لیے اور زیادہ بلیس کر، اور زیادہ زندہ خداوند برکات سے مالا مال کر کے اپنے لیے زندہ خداوند تمام قوت کا لباس مانگ لیتے ہیں، تمام روحانی قوت کا لباس مانگ لیتے ہیں، تمام ابلیسی تاثیروں پر زندہ خداوند اور زیادہ اختیار مانگتا ہوں، اور زیادہ اختیار مانگ لیتے ہیں، تاکہ زندہ خداوند ہم بڑی دلیری کے ساتھ تیرے دشمن سے مقابلہ کرنے کی اور زیادہ اپنے اندر ہمت جٹا سکیں، تاکہ زندہ خداوند تمام ابلیسی قوتیں، ابلیسی تاثیریں جو تیرے نام کا مذاق اڑانے کی ضرورت کرتی ہیں، جو تیرے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، ان پر تیری پاکوں کی مدد سے مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں۔ زندہ خداوند، میں اس پورے محلے کے لیے دا ہاؤس آف پریئر کے آس پاس کے تمام گھروں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، تمام بیماروں کو تیرے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ہر ایک بیماری کو
سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر ایک فرد بشر کو تیرے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اپلیکیشن دی ہیں، جنہوں نے نہیں دی ہیں۔ زندہ خداوند تمام بیماروں کے لیے شفا کی نعمت مانگ لیتا ہوں، تمام بیماروں کے لیے شفا مانگ لیتا ہوں۔ سر درد میں مبتلا لوگ آج سر درد سے رہائی پائیں، دانتوں کی درد میں مبتلا لوگ دانتوں کے درد سے رہائی پائیں، کندھوں کی درد میں، کندھوں کی پکڑن میں مبتلا لوگ کندھوں کی پکڑن سے آزاد ہوں، درد سے آزاد ہوں۔ ہر قسم کی جسمانی درد ہر انسان میں سے جاتی رہے۔ زندہ خداوند تو ہر ایک کے لیے اپنا ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور ہر ایک کے لیے تو نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت مقررہ تک زندہ خداوند ہر ایک کو تو تسلی دے، اطمینان دے، صبر دے، تاکہ زندہ خداوند تیرے مقررہ وقت کا انتظار کر سکے۔ جس طرح 12 سال کی روغن 12 سال تک انتظار کرتی رہی، 38 سال کا بیمار 38 سال تک انتظار کرتا رہا، اسی طرح زندہ خداوند جو لوگ بیمار ہیں اور ان کی زندگی میں ابلیس کام نہیں ہونے دے رہا، زندہ خداوند وہ تمام ابلیسی تاثیریں اپنے پاک کی آگ سے جلا کر دور کر، تاکہ زندہ خداوند تیرے لوگوں کا انتظار ختم ہو جائے۔ تیرے لوگوں کا جو انتظار سال ہر سال سے مہینوں سے چل رہا ہے، زندہ خداوند وہ آج ختم ہو جائے، تیرے لوگ رہائی پائیں، آزادی پائیں۔ وہ لوگ جن کے ابھی تک بچے بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، زندہ خداوند ان کی تمام رکاوٹیں، ان کے تمام بندھن ٹوٹ جائیں، اور تیرا کام ہو، تیری قدرت ان لوگوں میں ظاہر ہو، اچھے اچھے رشتے آئیں، اور زندہ خداوند تیرے لوگ تیرے نام کی گواہی دینے والے ہوں۔ وہ لوگ زندہ خداوند جن کی کاموں میں مختلف رکاوٹیں ہیں، مختلف مسائل ہیں، اور وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، زندہ خداوند تمام مسائل کو، تمام رکاوٹوں کو تیرے سامنے پیش کر دیتا ہے، تاکہ زندہ خداوند تیرے لوگ رہائی پائیں، آزادی پائیں، تیرے نام کو دھن باد دینے والے ہیں۔ زندہ خداوند وہ لوگ جو موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں، زندہ خداوند وہ موذی بیماریاں تیرے یسوع نام سے جاتی ہیں۔ تیرے سامنے کوئی بیماری نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی ناممکن کام ناممکن نہیں ہے، بلکہ تو زندہ خداوند دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ تو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہم کس نیت سے مانگتے ہیں، ہم کس نیت سے زندہ خداوند تیرے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ہماری نیتوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ زندہ خداوند میں اس وقت ان تمام لوگوں کو تیرے حضور میں یاد کرتا ہوں جو کرونا کی وبا سے متاثر ہیں، بے روزگار ہوئے ہیں اور بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں نہیں جا پا رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے زندہ خداوند وہ تیری مدد کے منتظر ہیں۔ تو زندہ خداوند تو ان کا ہادی کر، ان کے لیے مددگار بھیج، ان کے لیے زندہ خداوند اپنی مدد کو بھیج، تاکہ زندہ خداوند وہ تجھ پر ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، وہ تیرے ہاتھ کو اور زیادہ قوی اور قدرت والا ماننے میں اے خداوند وہ مجبور ہو جائیں کہ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، تیرا کان بھاری نہیں ہے، بلکہ تو سنتا ہے، تو زندہ خداوند فوری جواب بھی دیتا ہے۔ زندہ خداوند میں مسیحی یوتھ ٹیم اور اس کی پوری ٹیم کے لیے، پوری انتظامیہ کے لیے تیرے آگے التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، تمام انتظامات کو تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، تمام کوشش جو تیرے کلام کو، تیرے نام کو جلال دینے کے لیے کی جا رہی ہے، زندہ خداوند وہ یوتھ کے ذریعے سے اور زیادہ بھرپور طریقے سے محنت کر کے ہم تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ کریں۔ ہاللیلویہ۔ زندہ خداوند میں بھائی وقار اور اس کی پوری ٹیم کے لیے جو تیرے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، زندہ خداوند میں ان کے کاموں کو، ان کی نیتوں کو زندہ خداوند تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر قسم کی لالچ سے مبرہ ہو کر وہ خدمت کرنے والے بنیں، ہر قسم کی نمود و نمائش سے مبرہ ہو کر وہ تیری لوگوں کی خدمت کرنے کا اپنے اوپر زندہ خداوند ایک ذمہ داری سمجھیں، تاکہ زندہ خداوند وہ اپنا اجر پائے۔ ان کے ساتھ بھی جتنے خادمین کام کر رہے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا مانگیں۔ زندہ خداوند اس وقت فیس بک اور یوٹیوب پر جتنے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، ان کے جو پرابلم ہیں، انہوں نے جو اپنے دلوں میں زندہ خداوند تیرے آگے پر اپنے پرابلمس کو رکھا ہے، وہ پاکوں کی مدد سے زندہ خداوند تمام پرابلم ختم ہو جائیں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام بندھن ٹوٹ جائیں،
اور تیرے لوگ زندہ خداوند اپنی مرادیں پائیں، من کی مرادیں پائیں، اور زندہ خداوند تجھ میں خوش رہیں، تجھ میں آباد رہیں، اور تیرے نام کا وہ جلال دیتے رہیں، تیرے نام کو دھن باد کرتے رہیں۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ لگتا ہے کہ